अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन व हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरा व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, जुम्मतुल मुबारक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज जुम्मतुल मुबारक था। और फिर दूसरा ये कि जुम्मे की मुनासबत से आज मैंने अपना व्लॉग और शॉर्ट्स डाले थे। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आए होंगे और कमेंट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे आपने कमेंट्स किए हैं। जज़ाकल्लाह फॉर एवरीवन। और आज मैंने अपने व्लॉग में जुम्मा सूरह जुम्मा की फ़जीलत व बरक़ात बताई थी। तो ये मैंने सब आपको इसकी समझे तफसीर बताई थी कि सूरह जुम्मा में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं और हम मुसलमानों को किस चीज़ की जानिब लेके जाया जा रहा है और किस चीज़ से रोका जा रहा है। तो हमें इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए कि आया हमें जो कुरान में जिन चीज़ों से मना कर दिया गया है वो तो हम नहीं कर रहे, और जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया है हमें करने का, कहीं हम उनसे इनकारी तो नहीं, या कहीं हम उनसे दूरी तो नहीं है उन तमाम बातों से। तो हमें अपनी लाइफ का जायज़ा लेना चाहिए कि आया जो कुछ कुरान में बताया जा रहा है हम उस पर कितने अमल पैरा हैं, हम उस पर अमल कर भी रहे हैं या नहीं, या ये जो मैं कुरान पाक पढ़ा रही हूँ या इसका तर्जुमा बताती हूँ तो इसमें हम ख़ुद कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है और उन तमाम बातों पर हत्तुल इम्कान बल्कि भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि जिन चीज़ों का ज़िक्र कुरान मजीद में हो गया है, अल्लाह ताला ने इरशादात फरमा दिए हैं, जिन चीज़ों से हमें रोक दिया गया है और जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है, जिन चीज़ों की तरफ हमें बताया गया कि हमें ये काम करना है, जैसा कि नमाज कायम करनी है, व अक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो। अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया है कि हमें नमाज पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है वो भी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के मुताबिक बता गए हैं, किस तरीके से अदा करनी है, हमें नमाज में क्या क्या अदायगी करनी है। और इसी तरीके से रोज़ी और रिज़्क़ के बारे में सूरह जुम्मा में बता दिया गया है। तो हमें उन तमाम अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन व हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरा व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, जुम्मतुल मुबारक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज जुम्मतुल मुबारक था। और फिर दूसरा ये कि जुम्मे की मुनासबत से आज मैंने अपना व्लॉग और शॉर्ट्स डाले थे। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आए होंगे और कमेंट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे आपने कमेंट्स किए हैं। जज़ाकल्लाह फॉर एवरीवन। और आज मैंने अपने व्लॉग में जुम्मा सूरह जुम्मा की फ़जीलत व बरक़ात बताई थी। तो ये मैंने सब आपको इसकी समझे तफसीर बताई थी कि सूरह जुम्मा में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं और हम मुसलमानों को किस चीज़ की जानिब लेके जाया जा रहा है और किस चीज़ से रोका जा रहा है। तो हमें इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए कि आया हमें जो कुरान में जिन चीज़ों से मना कर दिया गया है वो तो हम नहीं कर रहे, और जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया है हमें करने का, कहीं हम उनसे इनकारी तो नहीं, या कहीं हम उनसे दूरी तो नहीं है उन तमाम बातों से। तो हमें अपनी लाइफ का जायज़ा लेना चाहिए कि आया जो कुछ कुरान में बताया जा रहा है हम उस पर कितने अमल पैरा हैं, हम उस पर अमल कर भी रहे हैं या नहीं, या ये जो मैं कुरान पाक पढ़ा रही हूँ या इसका तर्जुमा बताती हूँ तो इसमें हम ख़ुद कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है और उन तमाम बातों पर हत्तुल इम्कान बल्कि भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि जिन चीज़ों का ज़िक्र कुरान मजीद में हो गया है, अल्लाह ताला ने इरशादात फरमा दिए हैं, जिन चीज़ों से हमें रोक दिया गया है और जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है, जिन चीज़ों की तरफ हमें बताया गया कि हमें ये काम करना है, जैसा कि नमाज कायम करनी है, व अक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो।
اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے. کس طریقے سے پڑھنی ہے وہ بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق بتا گئے ہیں. کس طریقے سے ادا کرنی ہے, ہمیں نماز میں کیا کیا ادائیگی کرنی ہے. اور اسی طریقے سے روزی اور رزق کے بارے میں سورہ جمعہ میں بتا دیا گیا ہے. تو ہمیں ان تمام آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے اور سورہ جمعہ کی تلاوت بمع ترجمے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے کہ یہ سورہ جمعہ ہماری زندگی پر کتنے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے. تو آئیے اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور سورہ جمعہ کی تلاوت میں شامل ہوں گے اور اس کے ترجمے کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے. تو آئیے سبق اسی طریقے سے سورہ جمعہ جس کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں قرآن مجید میں. دیکھیں ہم سب سورہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں, الحمدللہ حفظ بھی ہے, لیکن ہمیں اس کے رموز و اوقاف نہیں پتہ, ہمیں ان کی میننگز نہیں پتہ, ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تو یا اللہ تعالیٰ کا ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور اس صورت کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے. امید ہے جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ ہماری زندگی کس راہ کی طرف گامزن ہے. اس کا ترجمہ نہایت حسین و جمیل ترجمہ ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس کے ترجمے کو پڑھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہیں. قرآن مجید ایک حکمت ہے, ہمیں اس میں ہر چیز کے متعلق علم عطا کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے. وہ تمام باتیں 1400 سال پہلے بتا دی ہیں جو آج رونما ہو رہی ہیں. تو آئیے آج میں اپنے سبق کو سورہ جمعہ جو مدنی صورت ہے وہ آج میں پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گی اور پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. سورۃ الجمعۃ مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس
للناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین و حاضرین، اب میں اس کا آپ کو ترجمہ اردو میں ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی بیان کر دوں تاکہ ہمیں اس صورت کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ اس صورت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، کس چیز کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور کس چیز سے روکا جا رہا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور امید ہے اس کے ترجمے پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جو بادشاہ حقیقی ذات پاک زبردست حکمت والا ہے، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، ان سے مطلب ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جی ہاں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے بے حساب عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کے سر پر توریت لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان سے انکاری ہیں، ان کی مثال بہت بری ہے اور ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو تم اگر سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو
اور یہ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے. جی ہاں، ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، موت کو نہیں پکاریں گے. اور یہ ان اعمال تو وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے. اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. بے شک اللہ تعالیٰ واللہ علیم بالظالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے کہ وہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی. بے شک موت برحق ہے. آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید میں جا بجا ارشادات فرمائے گئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن جو یہود ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ موت بھی کوئی چیز ہے، موت بھی آ کر رہے گی. ان کو اس چیز پر یقین، اس چیز پر بلیو ہی نہیں تھا، نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے. یہ گلی سڑی ہڈیاں ہمارے دوبارہ کس طریقے سے ایک اور وجود، ہمارا دوبارہ وجود کیسے قائم ہو سکتا ہے. تو بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. وہ تو کہتا ہے کن اور فیکون ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ایک کن کہنے کی دیر ہے اور وہ کام فیکون ہو جانا ہے. تو ان تمام باتوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے ایز اے مسلمان کہ ہمیں موت بھی آ کر رہے گی. یہاں اس چیز کا بھی ذکر ہے، اس چیز کو بھی مینشن کر دیا گیا ہے سورہ جمعہ میں کہ موت، بے شک موت برحق ہے. جسے یہودی جھٹلاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ موت کی آرزو نہیں کرو، نہ موت ہوتی کچھ بھی ایک چیز نہیں ہے. تو یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ تو آ کر ہی رہے گی، اور جو تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر جو تم کرتے ہو، جو تم اس دنیا میں کرتے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا. بے شک ہم جو یہاں کام کر رہے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ریکارڈ کی طرح موجود ہے. اور اگر ہم یوم آخرت ان تمام کاموں سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا. بالفرض اگر کسی چور نے چوری کی ہے تو وہ بولے گا نہیں نہیں میں نے تو چوری کی نہیں تھی، تو ایک اسکرین نمودار ہوگی اور ہم وہ کام کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ دکھاؤ میرے بندے کو جو جھٹلا رہا ہے میری بات کو، کہ آیا میں سچ ہوں یا وہ سچ ہے، اور وہاں ہماری چوری پکڑی جائے گی. تو ان تمام چیزوں کو دماغ میں بٹھاتے ہوئے، ہمیں اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے ہمیں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے جس سے پچھتاوا ہو جائے، جو ہمیں ہماری پوری زندگی پھر بے معنی سی چیز ہو جائے گی. مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، یہاں مسلمانوں کو، مومنوں کو یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے. مومن کون ہے؟ جو اللہ پر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. اور ان تمام باتوں پر دیکھیں آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا ترجمہ پڑھ لیں کہ ایمان لائے میں اللہ پر، اس کی کتابت، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر. تو ان تمام باتوں پر اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم مومن ہیں، ہم پکے مومن ہیں. اور اگر ہم ان باتوں میں سے کسی ایک بات کے بھی انکاری ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا ہے، تو پھر ہمارا شمار مومنوں میں نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اے مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت تک کر دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل تلاش کرو مطلب اپنے روزی رزق کی جانب بھاگو، گامزن ہو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ.
اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں. ادھر بھاگ جاتے ہیں مطلب کیا کہ نماز کی طرف پکارا جا رہا ہے لیکن وہ اپنے خرید و فروخت کو ترک کرنے کے بجائے خرید و فروخت کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا مال ہے, یہاں پہلے ہم اپنا سودا کر لیں, تجارت کر لیں, نماز بعد میں ہو جائے گی. تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, جو ریاکاری کرتے ہیں. سورہ ماعون, یہاں تھوڑا سا میں سورہ ماعون کا ذکر کروں گی کہ سورہ ماعون میں بھی اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے, ان نمازیوں کے لیے وعید دے, سخت وعید بھیجی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی معمولی چیز بھی مانگنے پر نہیں دیتے. لیکن دیکھیں یہاں سورہ جمعہ, چونکہ سورہ جمعہ کی فضیلت و برکات بیان کر رہی ہوں میں, تو سورہ جمعہ میں یہاں آپ کو مسلمانوں کو, مومنوں کو حکم دے دیا گیا ہے کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد میں دوڑے چلے آؤ, مطلب نماز کے لیے دوڑے چلے آؤ اور خرید و فروخت کو ترک کر دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو تو, تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو تو. لیکن یہاں الٹا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی خرید و فروخت, جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم تو خرید و فروخت کو اور طول دینے لگتے ہیں اور تجارت کو لمبی کرتے ہیں اور لوگوں کو مجموعہ اکٹھا کرتے ہیں اور سودا بکتا یا تماشا دیکھتے ہیں. یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنے خرید و فروخت میں جاری رہتے ہیں کہ جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. کنہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں؟ جو نماز کی جانب جانا چاہ رہا ہوتا ہے, جو نماز کی جانب جا رہے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ تجارت کی جانب. تو جو کھڑا رہ گیا وہ بہتر ہے. کہہ دو جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. دیکھیں یہاں ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ جو لوگ تجارت کی جانب بھاگ گئے انہوں نے سراسر اپنا گھاٹا ہی کیا ہے, وہ فائدے میں نہیں رہیں گے. وقتی طور پہ تو انہیں وہ فائدہ نظر آئے گا کہ شاید ہم نے کوئی چیز بہت سستے داموں خرید لی ہے یا ہم نے بہت مہنگی چیز بیچ دی اور ہمیں بڑا زیادہ پروفٹ ہو گیا. تو یہ لوگ ان لوگوں سے خسارے میں ہیں جو لوگ کھڑے رہ گئے, جو لوگوں نے ان تجارت والوں کی طرف توجہ نہیں دی. انہوں نے بولا یہ بھاڑ میں گیا, ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ہمیں نماز کی جانب جانا ہے, ہمیں نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے, ہم نماز کی جانب جائیں گے. تو یہ لوگ کہیں ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں جو تماشا یا سودا بکتا دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. ان لوگوں سے زیادہ وہ لوگ بہتر ہیں جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. بے شک واللہ خیر الرازقین, اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے, بہتر رزق دینے والا ہے. اب ہمیں رزق کے لیے ہمیں کس سے لو لگانی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. روزی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے, نہ کہ اس بندے سے جو خرید و فروخت کر رہے ہیں. وقتی طور پہ تو وہ ہمیں فائدہ دے دے گا, لیکن جو ابدی فائدہ ہونے والا ہے, جو ہمیں زندگی بھر کے لیے فائدہ ہوگا, وہ کون دینا ہے, وہ کون دے گا ہمیں؟ وہ اللہ پاک دیں گے. اور وہ کس صورت میں دیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے, اللہ کے احکام بجا لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے پکارا ہے تو ہمیں نماز کے لیے جانا ہے, نہ کہ اپنے تجارت میں خرید و فروخت میں مشغول رہنا ہے. تو جی ہاں ناظرین و حاضرین, یہاں میرا ولاگ اختتام کو پہنچتا ہے کہ یہاں میں نے آپ کو سورہ جمعہ کی تفسیر بہت واضح الفاظ میں, بہت زیادہ سلیس اردو بھی نہیں ہے, بالکل سمپل سے الفاظ میں نے یہاں سورہ جمعہ کی فضیلت بیان کر دی ہے, جس میں ہمیں نماز کے لیے بار بار تنبیہ کی گئی ہے کہ نماز قائم کرو, نماز پڑھو, نماز کی طرف دوڑے چلے آؤ. جب اذان کانوں میں آئے تو اللہ پکار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے چلے آؤ, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے جو نماز کا بندے کا اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے نا, وہ بہت ہی خوبصورت ہے. آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ نماز ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت ہے.
اور نماز ہے. نماز میں بھی ہم جو نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, بہت کچھ قرآنی چیزیں بھی ہم نماز میں, قرآنی آیات بھی ہیں, قرآن کی صورتیں بھی نماز میں ہم ادا کرتے ہیں. تو یہ سب باتیں بھی قرآن مجید میں ہیں اور نماز میں شامل ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اپنا تعلق کیوں نہیں قائم کریں؟ وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ جب ہم 5 وقت نمازی ہوں. دیکھیں پہلے تو دیکھیے جب ہم جمعے کے دن نماز کی جانب جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور جمعے کی نماز کو لے لیتے ہیں کہ جب ہم جمعے کی نماز کے لیے ادائیگی کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو سنت کا طریقہ ہے کہ غسل کرنا ہے, ناخن تراشنے ہیں, اچھا لباس زیب تن کرنا ہے. اگر اچھا لباس نہیں ہے آپ کے پاس, جو آپ کے پاس اس وقت اویلیبل ہو, صاف ستھرا کپڑے ہوں, پاک صاف کپڑے ہونے چاہیے, وہ آپ زیب تن کریں اور وہ پہن کر خوشبو لگائیں. اگر خوشبو میسر ہے تو آپ خوشبو لگائیں اور نماز کی جانب دوڑے چلے جائیں. تو یہاں یہ بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں نماز کی ادائیگی لازمی کرنی ہے. آج کل میں دیکھتی ہوں کہ قریب گھروں میں, محلے میں قریبی مسجدیں, لیکن مرد حضرات گھر میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں. حالانکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے اس گھر کو آگ لگا دوں جہاں جن گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں مرد حضرات. تو دیکھیے کتنی سخت وعید ہے. اور آج کل کے مرد حضرات کیا ہیں, اپنے گھروں میں پڑھنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ گرمی ہو رہی ہے, کیا میں پیدل مسجد تک جاؤں, گھر میں ہی ادا کر لوں آرام سے کرسی پہ بیٹھ کر یا جا نماز بچھا کر, جیسے ان کو ادائیگی کرنے میں سہولت ہو. ہم ہر چیز میں آسانی دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ جو نماز ہے, نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا, روزے رکھنا, یہ تمام اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر فرض کر دیے ہیں. اب اگر ہم ان فرائض سے کوتاہی برتتے ہیں تو سراسر ہمارا اپنا نقصان ہے, اس میں کسی اور کا نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. نماز ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے بے انتہا بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیے ہیں, پیدا کر دیے ہیں, بنا دیے ہیں, جو فرشتے مطلب صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اور پھر شام سے لے کے صبح تک نئے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں, جو وہ دوبارہ وہ فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو یہاں نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. کیا ہماری اگر نماز بہتر ہوگی, نماز اچھی ہوگی, تو ہمیں آخرت میں اچھا سامان ملے گا, ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی, آخرت سنور جائے گی. تو یہاں اس بات کو ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ پلیز 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 اپنی نمازوں کو بہترین کیجئے, نماز کی ادائیگی کو بہترین کیجئے, اور وضو کو بہت خوبصورت طریقے سے ادا کریں. دیکھیں وضو بہت سے لوگوں کو نہیں آتا کرنا, وہ ایسے ہی بس نل کھولا اور جلدی جلدی پانی سے کرا اور پہلے کیا کر لیا. وضو کا بھی ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے جو ہمیں اپنانا ہے. وضو کے شروع کی دعا, وضو کے درمیان کی دعا, وضو کرنے کے بعد کی دعا, مطلب ایک چیز میں ہمارے لیے اتنی زیادہ برکتیں نازل کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, لیکن ہم ان تمام چیزوں سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہم ایک وقت نماز پڑھتے ہیں اور 4 وقت کی نماز بھولے ہوئے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو نمازی ہیں. تو ایسی نمازیں اس شخص پر مار دی جائیں گی جو اپنی نمازوں سے غافل ہے, جو ایک وقت نماز ادا کر کے 4 وقت کی نماز بھول جاتا ہے. تو ہماری نمازیں بیکار ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں, آیا وہ صحیح پڑھ بھی رہے نہیں پڑھ رہے, ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری نماز میں کیا چل رہا ہے, ہم کس طریقے سے نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں, نماز میں کس طریقے سے اس کے جو طور طریقہ ہے نماز ادا کرنے کا, اس کو کس طریقے سے ہم ادا کر رہے ہیں, وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو ان تمام باتوں کو دیکھنا ہے, ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی غلطیوں کا احاطہ کرنا ہے, غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں ان سے معافی مانگتے ہیں, اور آئندہ کے لیے ہم ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے سے مانگو، مجھے سے دعا کرو، کیونکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں ہم کیا ہے، ہمیں جاب نہیں مل رہی، یا ہم کہیں جاب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو جو ہمارا بڑے آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں پلیز ہمیں بہت نیڈ ہے اس جاب کی، ہمیں یہ جاب چاہیے۔ حالانکہ ہمیں کس سے لا لگانی چاہیے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کرنا چاہیے اپنا، نہ کہ اس آفیسر سے جو اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم کرے اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پانچوں وقت کا نمازی بنائے، تہجد گزار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آج کا ولاگ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا، مجھے ضرور کامنٹس کیجیے گا اور بتائیے گا کہ اس سورہ جمعہ سے آپ نے کیا سیکھا آج، اور آیا کہیں ہم ان کوتاہیوں میں، ان دلدلوں میں تو نہیں پھنسے ہوئے تھے جو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آج ہم نے اگر اس کا ترجمہ پڑھا ہے، یا کہیں بھی ہم نے قرآن کھول کے، آپ اپنے گھر میں کھول کے اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کتنی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کتنے مطلب برائیوں کی جانب گامزن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی جانب گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے اور سورہ جمعہ کی تلاوت بمعنی ترجمے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے کہ یہ سورہ جمعہ ہماری زندگی پر کتنے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ تو آئیے اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور سورہ جمعہ کی تلاوت میں شامل ہوں گے اور اس کے ترجمے کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ تو آئیے سبق اسی طریقے سے سورہ جمعہ جس کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں قرآن مجید میں، دیکھیں ہم سب سورہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ حفظ بھی ہے، لیکن ہمیں اس کے رموز و اوقاف نہیں پتہ، ہمیں ان کی میننگز نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو یا اللہ تعالیٰ کا ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس صورت کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ امید ہے جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ ہماری زندگی کس راہ کی طرف گامزن ہے۔ اس کا ترجمہ نہایت حسین و جمیل ترجمہ ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس کے ترجمے کو پڑھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی ہیں، قرآن مجید ایک حکمت ہے، ہمیں اس میں ہر چیز کے متعلق علم عطا کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے، وہ تمام باتیں 1400 سال پہلے بتا دی ہیں جو آج رونما ہو رہی ہیں۔ تو آئیے آج میں اپنے سبق کو سورہ جمعہ جو مدنی صورت ہے وہ آج میں پڑھوں گی، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گی، اور پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ